सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मामूल के मुताबिक लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज बहुत अहम इजलास OIC का, इसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी होने जा रहा है। वर्चुअल इजलास जो कि OIC का है वो हो चुका है और अभी मेरा ख्याल जारी भी है। उससे शाह महमूद कुरैशी ने भी खिताब किया और उनकी जानिब से कहा गया कि OIC इसराइली जारियत रुकवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमले आलमी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। मज़म्मत की गई मस्जिद अक़सा पर हमले की और इसराइली मज़ालिम के हवाले से हम जुल्म के खिलाफ फ़लस्तीनियों की दोजहद का सलाम पेश करते हैं। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है और 2 रियासती इसका हल होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, इस पर जोर दिया जा रहा है। आज ये इजलास जिनसे ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ प्रैक्टिकली, कुछ कंक्रीट, कुछ निकल कर सॉलिड सामने आएगा ताकि इस मसले के हल की तरफ जाएँ। बहुत जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पर, नहत्ते फ़लस्तीनियों पर, और वहाँ पर क़यामत का समा है कि दिल खून की आंसू रो रहा है। जो सोशल मीडिया पे वीडियोस हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने जज्बाती हैं कि आप उनको देखकर आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी कि ये जुल्म रुकना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इसी से शुरुआत की जाए। नज़ीर लगारी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज का ये इजलास जो कि वर्चुअल था, सऊदी अरब ने मेज़बानी की है, आपको क्या लग रहा है आज यूनाइटेड नेशन से बस स्टेटमेंट की हद तक ही कुछ आएगा निकल कर या फिर कुछ ठोस भी आएगा? कम से कम यहाँ इतना तो हुआ कि एक वर्चुअल इजलास ही सही हुआ है। इस दुख भरे जो वाक़यात हो रहे हैं, बहुत दर्दनाक वाक़यात हो रहे हैं और फ़लस्तीनियों पर जिस तरह के मज़ालिम तोड़े हो रहे हैं और जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इस पर कोई आवाज़ तो उठी। ये पहली आवाज़ सही दुनिया की तरफ से एक इस्लामी बरादरी के इतने ज़्यादा ममालिक हैं उनकी तरफ से, अगर ये तमाम ममालिक एक नुक्ते पर आ जाएं, अगर एक बात पर कि भाई फ़लस्तीन की आज़ादी का मसला हम पहले अमेरिका के से भी बात करें और यूनाइटेड नेशन से भी। अमेरिका ने जब कैंप डेविड माहिदा किया था जो यासर अराफात के दरमियान और बैगन के दरमियान था, उसमें अमेरिकी हुकूमत ज़ामिन के तौर पर आई थी और 2 नेशन जो इसराइल की तकसीम और फ़लस्तीन और इसराइल के 2 मुल्कों का क़याम आना था अमल में, और उसकी अलामती तौर पर हुआ भी था कि वहाँ पर जो है वो एक गरबी उर्दन में और दूसरी तरफ जो है गज़ा में एक फ़लस्तीनी रियासत वजूद में है। अब भी वहाँ पर महमूद अब्बास सदर हैं और इस्माइल हानिया वज़ीर आज़म हैं। इस सूरत हाल के होते हुए इसराइल जो हर थोड़े अरसे के बाद बेपनाह इंतहाई ज़ालिमाना जारहाना इक़दाम करता है, उसको रोकने की कोई सूरत नहीं है। या तो इस्लामी बिरादरी जमा हो रही थी, इतने बड़े ममालिक मिलकर कोई फ़ौज बनाने जा रहे थे और उन्होंने तो ये सारी तैयारियां भी कर ली थी, तो ये किस लिए थी? क्या एक दूसरे को मारने के लिए थी या इस जैसे जो जराइम हो रहे हैं फ़लस्तीन में उनको रोकने के लिए था? तो मेरे ख्याल में एक तो इस्लामी बिरादरी को ख़ुद आगे आना चाहिए, ख़ास तौर पर बड़ा किरदार है पाकिस्तान का किरदार बहुत बड़ा, ईरान का किरदार बहुत बड़ा है और उसके साथ साथ तुर्की का जो किरदार होगा वो बहुत अहम होगा, सऊदी अरब का किरदार बहुत अहम होगा। मिस्र हमेशा से और शाम हमेशा से जो हैं वो इस मसले पर पेश रहे हैं और ख़लीजी रियासतें जो हैं इनको आगे आना चाहिए। ये जो ताल्लुकात कायम करने के सिलसिले में आगे बढ़ कर जो है उनके साथ ताल्लुकात कायम कर रहे थे, वो भी तो आखिर आए ना, बात करें इसराइल के साथ। के लगारी साहब, इसमें जो बार बार ये बात हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक इस पर खामोशी साथ के बैठे हुए हैं और अरब वर्ल्ड से भी जो जिस तरीके से ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए थी या फिर एहतजाज उस तरह होना चाहिए था वो नहीं है। तो ये क्या इनकी अपनी कैलकुलेशन है, इनके अपने मफादात हैं? OIC का वो किरदार जो कि होना चाहिए था, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया, वो क्यों नहीं उस तरह फ़ाल रहा कि नौबत यहाँ तक आती ही ना? OIC का वजूद में आने के बाद एक ही सबसे फ़ाल तरीन किरदार था जब लाहौर में, आपकी पैदाइश से भी पहले लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामी ममालिक की और बहुत बड़ा वाक़या था वो। हम उसके चश्मदीद गवाह हैं कि कितना बड़ा वाक़या था, कितने दुनिया के कितने बड़े लोग यहाँ पर जमा हुए थे। वो जो पंजाब असम्बली का हाल है, इस हाल के अंदर किस तरह से
دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے سربراہ ایک ساتھ بیٹھے تھے اور ایک ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جو ہے وہ عالم اسلام کو درپیش مسائل پر بات کی تھی۔ یہاں پر ہی جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ مسلمان متحد ہو کر دنیا کے لیے ایک بہت بڑا بلاک بن سکتے ہیں، اور بننے چلے تھے۔ اور انہوں نے ایک طاقت بتائی تھی کہ مسلمانوں کے پاس پیٹرول کی طاقت ہے، اور انہوں نے ایٹم بم کے مقابلے میں پیٹرو بم کا لفظ استعمال کیا تھا، اور پیٹرو ڈالر کا لفظ استعمال کیا تھا ڈالر کے مقابلے میں۔ تو وہ تھا، لیکن اگلے 3-4 سال کے اندر دونوں لیڈر شاہ فیصل بھی اور ذوالفقار علی بھٹو اس دنیا سے چلے گئے، اور انہیں غیر فطری طور پر جو ہے موت کا شکار کیا گیا۔ یہ واقعات ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں ان میں مرکزی کردار یاسر عرفات کا رہا۔ یاسر عرفات PLO کے سربراہ تھے، فلسطین کے لیڈر تھے، الفتح کا رہا، جارج حباش کا رہا، اور دیگر بہت سے لیڈر تھے۔ لیلہ خالد کا کردار تھا، بہت لوگوں کا کردار تھا جو اس کو فلسطین کے مسئلے کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب جب کہ فلسطین کی ایک اتھارٹی قائم ہو چکی ہے، اسی کو مملکت کا درجہ دیا جائے اور تمام اسلامی ممالک لے لیں ذمہ کہ ہم خرچہ دیں گے، ہم ڈیفنس کریں گے۔ اچھا، میں آپ سے اس پر بھی بات کروں گی کہ حکومت جو اس حوالے سے ایفرٹس کر رہی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور کیوں ساری صورتحال میں اپوزیشن کا وہی کردار ہے کہ بھئی جس طرح انہوں نے کشمیر کا معاملہ اندر ہی ٹیبل ایک ڈیل کر لیا ہے، یہ کیا بات کریں گے؟ سوائے مذمت کرنے سے یا ٹویٹ کر دینے سے بات نہیں بنے گی۔ کیا یہ رد عمل دینا ٹھیک ہے اس حساس معاملے پر یا نہیں؟ میں اس پر آپ سے بات کروں گی۔ ایک بریک ناظرین لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کے مسئلے پر، اور لغاری صاحب آپ کے لیے میں سوال یہ چھوڑ کے گئی تھی کہ جو حکمران جن کو اپوزیشن کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی ہے کہ وہ ایفرٹس جو کہ جس طرح ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہیں، انڈر ٹیبل آپ نے کشمیر کے معاملے پر ڈیل کر لی اور سوائے مذمتوں کے سٹیٹمنٹس کی اور آپ نے کچھ کیا نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں واقعی دیر بھی کی ہے اور جس طرح ہونا چاہیے تھا کام ویسے ہوا بھی نہیں؟ کل ہماری بات ہو رہی تھی وزیر خارجہ سے، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کئی ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات کی ہے، لیکن وہ بات چیت سے تو نتیجہ خیز ہوگی تو سامنے آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کیا ہم نے سپر پاورز جو مستقل ممبران ہیں سلامتی کونسل کے، ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور ان میں سے 2 تو ایسے ہیں کہ جو آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ کیا اسلامی برادری کی طرف سے کسی بھی ملک نے، چین نے، ایران نے کیا ہو تو نہیں کہا جا سکتا کہ کیا چین سے اور روس سے اس مسئلے کے اوپر کہ اس وقت جو کرائسس ہے فلسطین کا، اس کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے، ہم نے ان سے روابط کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، یا اسلامی دنیا کے دیگر ممالک نے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور بھی دنیا میں کون ہے جو کچھ کر رہا ہے؟ یعنی کیا ہم نے دیکھا ہے ترکی کے صدر کے حوالے سے ترکی کے صدر نے کیا فلسطین سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں؟ کیا اس کو بتایا ہے کہ جناب ہم تمہارے ملک کے اندر تو تمہارا بزنس کاروبار ہر چیز بند کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں تمہارا سفارتخانہ بند کر رہے ہیں، لے جاؤ یہاں سے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم اسلامی دنیا سے جو ہے کیا منہ دکھائیں گے تمہارے ساتھ تعلقات رکھ کر؟ تو نہیں، اس طرح سے نہیں ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے آپ ایک کھلی کتاب کی طرح جائیں اور بتائیں کہ بھئی جب کوئی کسی بھی جگہ پر کسی مسلمان کا خون بہتا ہے، اور خاص طور پر فلسطینی اور کشمیریوں کا خون بہتا ہے، تو یہ ہمارا خون ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں وہ کر سکتے نظر انداز۔ اس طرح نہیں ہوا ہے۔ سلامتی کونسل کے میں اچھا ہوا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ بھی اجلاس تو اب تک ورچوئلی ہو رہے ہیں، وہاں پر جا کر تو کوئی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، ایک بڑا کرائسس ہے، لیکن اس کرائسس کے باوجود دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دنیا ایسے حالات سے دوچار ہو اور ایسے میں نہتے شہریوں کے خلاف اعلان جنگ کیے بغیر لوگوں کو قتل عام شروع کر دیا جائے۔ یہ فلسطین بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، انسانیت سوز طریقے سے جس طرح سے قتل عام کر رہا ہے فلسطینیوں کا، نسل کشی کر رہا ہے، جس طرح سے بچیوں کی گردنوں پر سر رکھ کر، اپنا جوتے رکھ کر جو ہے جس طرح سے ان کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سر کو جس طرح سے ان کے منہ سے، ان کے ناک سے خون بہتا دیکھتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ جناب انسانیت مر چکی ہے، اور فلسطین کے نزدیک کوئی انسانیت۔ میں آج قاہرہ صاحب کو سن رہی تھی، قاہرہ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ صرف مذہب کی بنیاد پر نہ اپنا کیس لڑیں،
آپ اگر OIC کے پلیٹ فارم پر یا پھر UN کے پلیٹ فارم پر بات کرنا چاہتے ہیں تو انسانی حقوق کی بنیاد پر بھی بات کریں. یقیناً بنیادی یہ بہت بڑی بنیاد ہے نا. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں, دنیا میں اور بھی مسلمان ہیں اور سب کو آواز اٹھانی چاہیے, لیکن ایک اتنا بڑا ہیومن وائلیشن ہو رہا ہے. کم سے بچوں نے کیا قصور کیا ہے, ان لڑکیوں نے کیا قصور کیا ہے جن کے آپ نے بے شمار تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ جب وہ ان کے سروں کے اوپر, ان کی پیٹھ کے اوپر جوتے رکھ کر, گھٹنے رکھ کر ان کو بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ اور سویلین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ, سویلین خواتین کے ساتھ, سویلین بچوں کے ساتھ, سویلین مردوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ واحد ایک ایسا جارے انسان دشمن ملک ہے, وحشی ملک ہے جو انسانیت کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. کیا اگر یہ امریکن اور یورپین اکنامی اگر جیوز کے قبضے میں ہے تو اس میں انسانیت بھی ان کے قبضے میں چلی گئی ہے, ویلیوز بھی ان کے قبضوں میں چلے گئے, انسانی خون اور سب کچھ. لیکن لغاری صاحب جس طرح میکرون خاموش ہیں, جس طرح انگیلا مارکل خاموش ہیں, مطلب امریکہ اس کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے, یہاں پر ویسٹ یورپ ان کے ساتھ ہے. دیکھیں میڈلڈ میں مظاہرے ہوئے, برلن میں مظاہرے ہوئے, امریکہ میں مظاہرے ہوئے, برطانیہ میں مظاہرے ہوئے, دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے حکمران ایک طرف, وہاں تمام ممالک کے عوام دوسری طرف, عوام دنیا کے سارے ان میں شدید اشتعال, غصہ, ناراضگی پائی لغاری جاتی ہے. صاحب رائے عامہ پر فرق کی چیز ضرور ڈال سکتی ہے, لیکن کچھ سالڈ نکل کے بھی تو آئے نا, مستقل بنیادوں پر اس کا حل بھی تو نکالنا ہے. مستقل بنیادوں پر تو ان حکمرانوں کو کرنا ہوگا. آپ جا کر دنیا میں, یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے بھائی, پوری یورپی دنیا کی مارکیٹ کون ہے؟ یہ اسلامی ممالک ہیں. یہ کہیں جی نہیں خریدتے آپ کی کوئی چیز, ہم ہٹ جاؤ یہاں سے, ہم نہیں لے رہے ہیں. اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے قربانی کے لیے بھی تو تیار کرو کہ ہم وہ جو وہاں سے جوسز آتے ہیں, وہاں سے کچھ چیزیں آتی ہیں, کاسمیٹکس آتی ہیں, ہم نہیں استعمال کریں گے بھائی, لے جاؤ ان کو. تو آپ ایک دفعہ روک کر تو دیکھیں ان کی جو جتنے پیسے ان کے پاس جاتے ہیں یہاں سے, وہ تو کم از کم بات اس معاملے میں ویسے آئرلینڈ کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے فلسطین کا جھنڈا بھی لہرایا ہے اور ساتھ میں جو اسرائیلی سفیر تھا اس کو نکالا ہے, ان کی پروڈکٹس کو بین کیا ہے, اور پھر انہوں نے فلسطین کے اندر ایک اسپتال بھی کھول کے دیا ہے کہ جو آپ کے زخمی ہو رہے ہیں ان کا علاج یہاں پہ کروایا جائے. پھر میں نے سنا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے انہوں نے تعلیم کے لیے ایک سسٹم ارینج کر کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی ان کے بچوں کو انسانیوں کو بنیادوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئرلینڈ کو درد کا اندازہ ہے, آئرلینڈ منقسم ہو چکا, آئرلینڈ کی تقسیم ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آئرلینڈ کے اندر یہ درد پایا جاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میزریز کیا ہوتی ہیں, اسے معلوم ہے کہ دکھ کیا ہوتا ہے, اسے معلوم ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے, اسے معلوم ہے کہ محروم ہونا کیا ہوتا ہے. یہ سارے کی ساری یہی محرومیاں ہیں. اب جا کر عرب دنیا کی عورتوں کی, خواتین کی شاعری تو دیکھیں, سہیر احمد کی شاعری تو دیکھیں کہ میں تمہارے طاولے جنگ پر رقص نہیں کروں گی. ایسی زبردست نظمیں, عالمی نظمیں خواتین کر رہی ہیں احتجاج. رفیع زیادہ کی شاعری, دنیا میخائیل کی شاعری, بڑی شاعری ہو رہی ہے اس دنیا میں. ہم جا کر اس کو دیکھیں تو صحیح, دنیا کس طرح سے احتجاج کر رہی ہے, کس طرح سے. یہ آپ نے بتایا کہ آئرلینڈ میں 3-4 ملک سے آگے بڑھ کر کہیں اسرائیل کو, تو کم از کم اس کو جامع میں لایا جا سکتا ہے, اس کا یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ انسان کا خون بہے دنیا کے کسی بھی خطے میں, وہ گورا ہو, وہ کالا ہو, وہ سفید ہو, وہ کسی بھی رنگ کا ہو, وہ گندمی رنگ کا ہو, وہ ایشیائی ہو, وہ افریقی ہو, وہ لیٹن امریکی ہو, کوئی بھی ہو, انسان ہوتا ہے اور اس کا خون انسانی خون ہی ہوتا ہے. اس کو نہیں بہنا چاہیے. کم از کم دنیا کوئی پیسے تو دے, کوئی دنیا کوئی پیغام دے. اسلامی دنیا بھی یعنی ٹھیک ہے آپ مذہب کی بنیاد پر کیس کو لڑیں, مذہب پھر بھی انسان تو ہے نا, مسلمان بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں. اگر اسلامی دنیا کے ممالک اگر کہیں کہ جناب یہ خون ریزی ہم برداشت نہیں کریں. لغاری صاحب اگر ہم اپنی ایفرٹس کی بات کریں پھر وہی بات آ جاتی ہے, کشمیر کا مسئلہ تو ہم حل نہیں کروا پائے, تو ہم کہاں فلسطین کا مسئلہ حل کروا پائیں گے. آپ جس طریقے سے شاہ صاحب کو دیکھ رہے اتنے وہ متحرک ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح کام ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا ہے؟ جس وقت بھارت نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا, اس میں آپ کے وزیر خارجہ کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں وہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے. وہ کشمیر کو انڈین آکوپائیڈ کشمیر نہیں کہتے, وہ انڈین کشمیر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں, ہماری پوزیشن کیا ہے. اس طرف ادھر مودی اعلان کرتا ہے کہ میں اس کو مرج کر رہا ہوں, کشمیر کو اپنے ساتھ, جموں کو اپنے ساتھ, لداخ کو اپنے ساتھ مرج کر رہا ہوں, اور اس کے 370 جو آرٹیکل ہے اس کو میں ریووک کر رہا ہوں. اس وقت جو ہے اسلامی دنیا کے بڑے ممالک آ کر کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ دھن اور دولت اور درہم اور ریال اور دینار لے کر آتے ہیں کہ جی آؤ ہم کر رہے ہیں سرمایہ کاری یہاں پر. آپ سرمایہ کاری کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ
سرمایہ کاری کریں. جنت نظیر وادی ہے, اس کے اندر آپ بیٹھ کر اپنے پیسوں کا حساب لگائیں, اور وہاں پر خون بہ رہا ہے, وہاں پر مقامی لوگوں کا, کشمیریوں کا خون بہ رہا ہے, اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہو, اس کی کوئی بات بھی نہ ہو. اب یہاں پر لغاری صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسئلہ بھلے کشمیر کا ہو یا فلسطین کا ہو, اب اس میں جو کار فرمائیں کیا وہ لابیز کار فرمائیں؟ مطلب آپ خود سوچیں نا کہ اس کا پھر حل کیا مستقل بنیادوں پر؟ اگر اس کو 2 ریاستیں ڈکلیئر کرنے کی بات ہے, تسلیم کر لینے کی بات ہے, حل ہی یہ ہے, تو پھر وہ کب ہوگا؟ یہاں پھر بس سٹیٹمنٹس آئیں گی, اجلاس ہوں گے, ملتوی ہو جائیں گے. 30 سال پہلے 40 سال پہلے یاسر عرفات اپنا انوار السادات گیا تھا کیمپ ڈیوڈ. اس کے بہت عرصے کے بعد جو ہے یاسر عرفات گیا تھا جہاں امریکی صدر کی ایک خاص بیٹھک کی جگہ ہے, رینچ ہے وہاں بنی ہوئی کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر. وہاں پر جا کر انہوں نے بیٹھ کر سودا کیا تھا کہ یہ 2 ملک کا فارمولہ یہ ہے کہ 2 ملک ہوں گے, ایک اسرائیل اور ایک فلسطین, اور فلسطین ایک آزاد ملک ہوگا. اور یاسر عرفات وہ لے کر آئے تھے. اب اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سر آپ نے ایک اتھارٹی, جیسے آپ نے ایک میئر کا آفس بنا دیا ہے وزیر اعظم کے آفس کو, تو کیا فائدہ اس کا؟ اس کو ایک الگ ملک کا درجہ ملنا چاہیے, اور ساری اسلامی دنیا کو اس کی تعمیر نو کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, اور جا کر یہ لے جائیں, یونائٹڈ نیشن میں لے جائیں. مسئلہ ایک دفعہ نہیں ہوگا, ایک دفعہ ویٹو ہو جائے گا, امریکہ ویٹو کر دے گا, فرانس ویٹو کر دے گا, برطانیہ ویٹو کر دے گا, ادھر سے وہاں سے اسرائیل کی کوئی چیز آئے تو چین ویٹو کر دے گا, اسرائیل کی طرف سے کوئی چیز آئے تو روس ویٹو کر دے گا. آپ اپنی طاقتوں کا استعمال کریں, مجتمع کریں, لوگوں سے جا کر بات تو کریں. آپ اپنی اپنی چیزوں میں پڑھ کر ان کے خون کو آپ بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ رات لمبی تان کر سو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی کرتا رہے اس طرح سے. ہمارے حکمران تو لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں. نہیں, میں ہمارے حکمران سے مراد پاکستان کے حکمران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے حکمران جو ہیں وہ یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اب اس میں اسلامی ممالک کا جو آپس کا انتشار ہے وہ اس کا بہت بڑا کردار ہے. لغاری صاحب 56-57 ممالک ہیں, اگر ان کا ایک بلاک بن جاتا, یہ یکجان ہو کر ایک آواز ہو کر بات کرتے, تو یقیناً اس آواز میں دم ہوتا. یہ سارے حکمران دیکھتے ہیں واشنگٹن کی طرف, واشنگٹن کیا چاہتا ہے. وہ واشنگٹن سے آرڈر آتا ہے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے, اٹھ جاؤ, اٹھ جائے, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے, بھاگو, بھاگو, بھاگ پڑتے ہیں, اور اپنی طرف سے اپنی ویل سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں. یہاں پر بھی وہی احکامات چلتے ہیں, دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہی احکامات چلتے ہیں. جو بھی سرمایہ دار دنیا کے غلام ممالک ہیں وہاں پر یہی آرڈر چلتا ہے کہ واشنگٹن کے کیپٹل ہل سے یہ فرمان آیا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ فرمان آیا ہے, پینٹاگون سے یہ فرمان آیا ہے, وائٹ ہاؤس سے یہ فرمان آیا ہے, بس ہم فرمان سنیں. بس اور اس پر تشویش کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے, اور لمحہ فکریہ ہے کہ خون بہ رہا ہے, لہو لہان ہے غزہ, اور حکمران ہے کہ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اسلامی ممالک تقریباً 56-57 ہیں, اگر مل کر بات کریں, پریشر ڈالیں تو ظالم کے ہاتھ روکے جا سکتے ہیں. بڑی امیدیں ہمیں OIC کے اجلاس سے اور UN کے سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس سے, اللہ کرے کہ وہاں سے کچھ کنکریٹ نکل کر آئے, اور ہمارے فلسطینی جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان پر کچھ اللہ پاک اپنا کرم کرے کہ ان پر رحم ہو جائے. کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ درخواست ہی کی جا سکتی ہے, گزارش ہی کی جا سکتی ہے, جو وہاں پر کی جائے گی زور ہی ڈالا جا سکتا ہے. تو اللہ کرے آج یہ جو دونوں اجلاس ہیں بے سود نہ رہیں, کچھ نہ کچھ ان سے نکل آئے. ناظرین, 2 شخصیات, ایک ہمارے مزاح نگار ہیں انکل سرگم, جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, کل ان کو اسلام آباد میں سپرد خاک کیا گیا ہے, ان پر بات کریں گے. سابق صوبائی صدر ہیں ANP کی بیگم نسیم ولی خان صاحبہ, وہ آج انتقال کر گئی ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم کچھ بات کریں گے ہمارے بچپن کے انکل سرگم کی, جن کو میں نے تو اپنے بچپن میں بہت دیکھا ہے, اور کوئی ان کا میں شو مس نہیں کیا کرتی تھی. اور وہ کل چلے گئے ہیں, اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں. اسلام آباد میں سماجی سیاسی شوبز کی شخصیات نے بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی, اور ان کو سپرد خاک کیا گیا. لغاری صاحب, یقیناً آپ کی بھی یادیں ہوں گی بہت, اور ہمارے لیے تو ہماری برادری کے تھے, چونکہ شوبز کی دنیا کے بھی تھے, مگر وہ جب آخری جب انتقال ہوا ہے تو وہ ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے. اچھا. اور وہ صحافت سے بھی ان کا تعلق تھا, ہماری صحافی برادری سے بھی تھے. فاروق کیسر بڑی شخصیت تھے ہمارے اس ملک کی, اور ان کا ایک خاص انداز تھا. وہ طنز و مزاح میں پھکڑ پن نہیں لاتے تھے, وہ چھوٹی بات نہیں کرتے تھے, بڑی سے بڑی بات
بہت ہی عام انداز میں اتنی بڑی طنز کر جاتے تھے کہ کوئی اس کو دل پر نہیں لیتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ہاں بالکل جائز بات کی ہے، اور کہنے کا سلیقہ تھا ان کے پاس، کہنے کا انداز۔ بڑے لوگ ہیں ہمارے یہاں، بڑے مزاح شوبز میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو مزاح میں اپنا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں، لیکن فاروق قیصر نے کمال کیا۔ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں، ایک تو پوائنٹ آف وہ چیزیں کی جن کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی تھی، اور جس خوبصورتی سے وہ بیان کرتے تھے تو وہ اس مسئلے کو نمبر 1 مسئلہ بنا دیتے تھے اور اس کے حل کی طرف جانا پڑتا تھا، اور اتنے خوبصورت انداز میں کہ آپ ہنس بھی رہے ہوں اور اندر سے رو بھی رہے ہوں۔ یہ عجیب و غریب سلیقہ یہی تھا۔ وجہ ہے کہ ان کو تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا، ستارہ امتیاز بھی ملا، اور یہ لیجنڈز ہیں نا، ان کو دیکھ کے ہماری جو آگے جو آنے والے سٹارز ہیں یا پھر جو کامیڈی سیکھنا چاہتے ہیں یا مزاح سیکھنا چاہتے ہیں وہ انہی سے سیکھتے ہیں۔ عمر شریف صاحب دیکھیں کیا وہ انسٹیٹیوشن ہے، وہ ہمارے ملک کے اندر اپنا انور مقصود ایک انسٹیٹیوشن ہے، بالکل، معین ایک اختر ادارہ ہے۔ معین اختر ایک ادارہ تھے۔ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک عہد کی تہذیب کی پاسداری کی ہے، پاسبانی کی ہے، اور ایک عہد ہے وہ اپنے اپنے طور پر۔ اور فاروق قیصر ایک زمانے کا نام تھا، ایک عہد کا نام تھا، ایک انسٹیٹیوشن کا نام تھا، ایک ایسے ادارے کا نام جہاں سے آپ جا کر کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی قسم کے ماحول میں ان کے پروگرام کو آپ دیکھ سکتے تھے، ان سے آپ ان کی گفتگو سن سکتے تھے، اور ایک کٹھ پتلی کردار کے ذریعے ان نے ایک دنیا کو کیا کیا دکھایا ہے، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور بچپن کی ہماری تو یادیں ہیں، ہمیں تو خیر یہ تو بہت افسوس بھی ہوا، لیکن ظاہری سی بات ہے دنیا ہے، سب کو جانا تو ہے۔ تو فاروق قیصر صاحب ہمیشہ یاد آئیں گے، اور یاد ہمیشہ انکل سرگم کے نام سے انہیں کیا جائے گا۔ جناب میں چاہوں گی تھوڑی سی بات ہم بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کی بھی کریں، جن کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ اور لغاری صاحب ایک بڑی جرأت مند خاتون تھیں، ہم نے ان کو بہت ان کا دور دیکھا ہے کہ ان کے پچھلے 50 سال ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ آدھی صدی سیاست کی جو ہے، جب خان عبدالولی خان جیل میں چلے گئے اور ان کی پارٹی بین ہو گئی، تو پھر یہ سردار شیرباز مزاری کے ساتھ ایک نئی پارٹی کی سربراہ کے طور پر، ایک نئی پارٹی کی لیڈر کے طور پر سامنے آئیں۔ سردار شیرباز مزاری اور بیگم نسیم ولی خان سیاست کے اندر ایک انٹیٹی کے طور پر، ایک وحدت کے طور پر سامنے آئے، اور بیگم نسیم ولی خان کے اندر خاندان ان کا ہوتی خاندان ہے، یہ ہوتی خاندان سے ہیں، اور ادھر یہ بہرام خان کے خاندان میں آئیں۔ خان عبدالغفار خان کے دونوں بیٹے جو تھے، ایک ان کے شوہر تھے خان عبدالولی خان، اور ان کے جو خان عبدالولی خان کے جو تایا تھے خان عبدالجبار خان، وہ جس کو ڈاکٹر خان صاحب کہتے تھے، وہ مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ رہے جب پاکستان کے ابتدائی دنوں میں، پھر اس کے بعد ولی خان کی سیاست ہوئی۔ ولی خان کے ساتھ ان کے ایک بھائی تھے سیکرٹری ایجوکیشن خان عبدالعلی خان، اور ایک دوسرے بھائی تھے جو بہت بڑے شاعر تھے پشتو کے، خان عبدالغنی خان۔ یہ بہت بڑا خاندان تھا جن کے ساتھ ان خاتون کا رہا۔ پھر بیٹے سیاست میں اسفندیار ولی، وہ ایک سیاستدان اور پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فیملی جو ہے، ان کی سیاست اور آگے بڑھ رہی ہے۔ ان نے بعض ویلیوز قائم کی، بعض اقدار قائم کی۔ بالکل، اور پاکستان میں جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ منجی ہوئی خاتون سیاستدان، ان میں ان کا نمایاں ایک مقام ہے۔ اور عوامی نیشنل پارٹی کا قیام میرے سامنے ہوا تھا، میں وہاں موجود تھا، اور یہ پہلی بار جب اس کی مرکزی کونسل کی ممبر منتخب ہوئی تھیں، سینٹرل کمیٹی کی ممبر منتخب ہوئی تھیں۔ خان عبدالولی خان اس کے چیئرمین تھے، اور رسول وقت علی جو اس کے سیکرٹری جنرل تھے، اور اس کے سینئر نائب صدر جو تھے وہ فاضل راہو تھے۔ سندھ کے صدر جو تھے وہ حاکم علی زرداری تھے۔ ANP جب بنی تھی تو پھر وہ بعد میں پیپلز پارٹی میں آئے، محترمہ بے نظیر بھٹو سے شادی ہوئی آصف علی زرداری کی۔ یہ تو آج کے بڑے ان کی بڑی یادیں ہیں۔ بالکل، بہت یادیں ہیں، اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ فیصلہ سازی میں ان کو اہمیت اپنی پارٹی میں حاصل تھی، اور ماشاءاللہ سے اتنی ایج ان کی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی کافی متحرک تھیں وہ، اور ایک نمایاں ان کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت کرے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।